इबादत है। जब तक आप आले रसूल को प्यार और मोहब्बत से देखते रहोगे तुम्हारे नामे आमाल में नेकियां अल्लाह ताला तहरीर फरमाते हैं। जुमी निकलाना है यार बहुत सोचे ना मैं मंजिल हजरत करीब में आता शेख अरे भाई जब काम करने वालों को मालूम हो गया था कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रहे हैं पहले ही चिल्लाने लग गया। हाँ कोई बात नहीं। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला, औलादे गौसे पाक, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप हजरात अदब का ख्याल रखें। हजरात तशरीफ रखिए, सरदार तशरीफ रखिए, खामोश हो जाइए, बिल्कुल खामोश। इधर उधर कोई बैठ जाइए। आप जहाँ भी जगह मिले वहाँ तशरीफ रखें। पीछे काफ़ी जगह खाली है, LED भी लगी हुई है। आप हजरात खड़े रहने से बेहतर है कि आप बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह दो आले रसूल की आमद है हमारे स्टेज पर और आप ज़ियारत फरमाते रहें। अनकरीब इंशाअल्लाह क़िबला सैयद साहब का एक इनकलाबी खिताब हमें और आपको समाअत करने मिलेगा। तो आप हज़रात शांति भी बनाए रखें, अदब का भी पूरा ख्याल रखें। और क़िबला की आमद हो चुकी है। मेरे पास में चलेंगे ना अभी। चलो बात में जगह बना के बैठ जाएं तो मैं समझूंगा कि वाकई आपको इस महफिल से मोहब्बत है। अगर जगह बना के आप बैठ जाएं, मैं तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, बस आप बैठ जाएंगे। हज़रत के हाथों में दिया जा रहा है, तकरीर शुरू होगी। निहायत एहतराम के साथ हमारे जितने भी भाई खड़े हैं, अगर जगह मिल जाए आप लोगों को तो बैठ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे दरमियान बहुत अजीम शख्सियत तशरीफ फरमाए जिन्हें हम वहाँ बहुत अच्छे से जानते और पहचानते हैं। तो सुनने और सुनाने का आप माहौल बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अजीम महफिल है और अगर हमारा चलना फिरना आना जाना बाकी रहेगा तो फिर महफिल में वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा आना चाहिए। तो मुझे लगता है आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। नाम देखो मिट गए ऐ मेरे आका हुसैन, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुसैन आज़म के बारे में, इमाम अली मकाम के बारे में, शुहदाए करबला के बारे में ये 22,000 का लश्कर सोच रहा था कि थोड़ी देर में इनका कोई नाम लेने वाला न रहेगा, मगर अल्लाह की शान देखो और मेरे साथ बेदार होके बोलिए अल्लाह की शान देखो। हुसैन का नाम जिंदा है, हुसैन की याद जिंदा है, हुसैन की फिक्र जिंदा है, हुसैन का किरदार जिंदा है, हुसैन के अखबार जिंदा है, हुसैन की बातें जिंदा है, हुसैन के नजरियात जिंदा है। और अगर मैं ये कह दूं हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद साथे नबी बुलंद है, साथे खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है।
اسلام زندہ ہوتا ہے۔ یزیدی سوچ رہے تھے کہ نام حسین مٹ جائے گا، مگر عالم یہ ہے اگر ہم محبت میں آتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ بولیے میرے ساتھ، خاموش نہیں، بولیے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے۔ مینار و گنبد خضرا سلام کہتے ہیں، مینار و گنبد خضرا سلام کہتے ہیں۔ تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں۔ سب مر گئے یزیدی، نشان ان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان۔ الحمدللہ ہم حضرت امام علی مقام کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جس پر ہمارے حضرت علامہ سید امیر القادری صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو خدا بین خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز شہزادہ رسول برادر ذی وقار حضرت مولانا سید محمد قادری مدظر له العالی، دنیا سنیت پر عظیم احسان رکھنے والی ہستی حضرت علامہ مفتی حفیظ الرحمن صاحب قبلہ مدظر له العالی، سرپرست محفل حضرت علامہ کلیم اللہ مصباحی صاحب مدظر له العالی، قاضی شہر حضرت علامہ اشرف اظہری صاحب مدظر له العالی، برادر ذی وقار حضرت علامہ سلیم اکبری صاحب، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، عرش مقام سادات کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون، آب و دل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ
वबारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ा हूँ बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। आबिदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जंग, शाह बातिल शिकन, साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। वो शहीद बला, शाह बुलबुल कबा, बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। आज की हिजरी में अपने कंधों पे संभाल लिया। आप अंदाजा फरमाएं, अल्लाह का पूरा दीन एक बंदा बचा ले जाता है। आखिर उस एक बंदे की फिक्र क्या होगी, उस एक बंदे का फहीम क्या होगा, उस एक बंदे का तसव्वुर क्या होगा, उस एक बंदे का तहज्जुद क्या होगा। खुदा की सच्ची कसम, करोड़ों मुफक्किरीन जिस हुसैन की नालैन के अंदर जो है वो दबे हुए हैं, या इमाम अली मकाम की नालैन को बोसा देकर लोगों की फिक्र को मिराज मिलती है, उस फिक्र का नाम हुसैन है, उस दिमाग का नाम हुसैन है, उस तसव्वुर का नाम हुसैन है, उस तहज्जुद का नाम हुसैन है। जुमला और लोग यजीद के फितने को 3 साल के बाद महसूस करते हैं, लेकिन हुसैन उस मुफक्किर और मुदब्बिर का नाम है। लोगों ने देखकर फितने यजीद को महसूस किया। हुसैन ने मदीने मुनव्वरा में बैठे बैठे यजीद की कटगी को देख लिया। हदीस उठा करके पढ़े, रसीलुल मलाइका के बेटे, रसीलुल मलाइका के शहजादे अल्लाहु अकबर जनाब अब्दुल्लाह इब्ने हंसला मस्जिदुल मलाइका कहते हैं कि अल्लाहु अकबर, हमने यजीद की बैत को उस वक्त तोड़ दिया। हमने यजीद की बैत को, तवज्जो करें, बैत तो कर ली थी, लेकिन यजीद की बैत को उस वक्त तोड़ दिया जब हमको खौफ हुआ कि यजीद के बुरे अमाल की वजह से आसमान से कहीं आग न बरस पड़े। तो औरों की आंखें 3 साल के बाद जो मंजर देख रही है, हुसैन की आंखें 3 साल पहले उसका अंदाजा कर लेती है। इमाम हुसैन मेरे बड़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्होंने बैत की उनसे मेरा कोई मामला नहीं, कोई गुफ्तगू के खिलाफ नहीं करता, क्योंकि उन्होंने रुखसत पर अमल किया, लेकिन उन्होंने बैत तोड़ी और इस तरह तोड़ी, जलील करके तोड़ी। जब अब्दुल्ला इब्ने हंसला रसीलुल मलाइका कहते हैं कि यजीद का शराब, यजीद का जिना, यजीद का इस्लाम दुश्मनी का मामला जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, इमाम अली मकाम को समझने की कोशिश करें। मैं अभी वाक़ियात की अहले सुन्नत व जमात के दस्तूर के मुताबिक पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ी सी इख्तियारा कोशिश है कि मैं अपने इमाम को अपनी बड़ी लिखी कौम के दरमियान इस एतमाद से पेश करने की सआदत हासिल करूं। हुसैन की सोच का नाम है, हुसैन की दिमाग का नाम है, हुसैन जो है किस तरह ज़हीन शख्सियत का नाम है। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें, एक वक्त गया, एक काफिला गया इमाम अली मकाम की शहादत के बाद, और उसने कई दिन तक क़याम किया। यजीद ने 1-1 लाख रुपये उनको तोहफे में दिया, लेकिन वो लाख रुपये का नजराना लेकर भी वापस आकर बताया कि
کہ یزید کے پاس کوئی دین نہیں ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو شراب پیتا ہے، اور دربار میں غلط شراب پیتا ہے، وہ تو بندروں کا ناچ دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو آپ نے سن رکھا ہے، یہ ساری گندگی پیش کی۔ اللہ اکبر! تو لوگوں نے اس محفل میں، جس محفل میں لوگ آنکھوں کے حال بتا رہے تھے، جس کے سر میں امامہ تھا، اس نے امامہ اتار کر کے پھینکا ایسے، اور کہا جیسے میں اپنا امامہ پھینک رہا ہوں ویسے میں نے یزید کی بیعت کو پھینک دیا۔ کسی نے جوتا اتار کر کے پھینکا کہ جیسے جوتا اتار کر پھینک رہا ہوں ویسے میں یزید کی بیعت کو پھینکتا ہوں۔ کسی نے ٹوپی، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، اور لوگوں نے اہل مدینہ نے اس کی بیعت کو توڑ دیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام علی مقام نے بیعت کیوں نہیں کیا؟ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں، ہم لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد مدینے والوں نے بیعت کیوں توڑ دیا؟ تو پتا چلا پوری قوم کی نظر، بہت نازک عنوان پر ہم آ چکے ہیں، پوری قوم کی نظر 3 سال کے بعد جہاں پہنچ رہی ہے، دیکھنے کے بعد امام علی مقام کی نظر یزید کے تخت پر بیٹھنے کے بعد وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس لیے حسین جو ہے اللہ اکبر انہوں نے بیعت نہیں کی۔ بیعت کر کے توڑ دینا توڑنے والوں کی بھی بڑی جرأت ہے، میں ان کو کروڑ سلام پیش کرتا ہوں، لیکن بیعت ہی نہ کرنا اور اس کے لیے ہم سبھی یہ پیغمبر قربان کر دینا، ننھا سا معصوم لٹا دینا، امام قاسم کو قربان کر دینا، اور آخری میں سر اٹھا کر بنے اللہ کا دین بچا کر دنیا سے نکل جانا، اس کو امام حسین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن بات یہ ہے، یہ دماغ آخر ملتا کہاں سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا تدبر، گھر جا کر کوئی پڑھا لکھا آدمی سوچے اتنا تدبر، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، توجہ یہ آپ فرمائیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دور کے بھی نہیں ہوتے، ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، اجنبی پیدا ہوتے ہیں اجنبی مر جاتے ہیں، محلے میں بھی کوئی نہیں پہچانتا، گلی میں بھی کوئی نہیں پہچانتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان گلی محلے تک ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان ملک تک ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان دنیا بھر میں ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے تو چند سال تک ہوتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چند صدیوں تک رہتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر دور کے ہوتے ہیں، ہر عصر کے ہوتے ہیں، ہر زمانے کے ہوتے ہیں، یعنی وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر کتنے صوفیاء ہیں، کتنے اولیاء ہیں، ان کے دور میں ان کا چلتے عوام نہیں جانتے، سال سال بھر بھر خواص کی زبان میں بھی ان کے نام نہیں آتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوتے، جو ہر وقت نئے ہوتے ہیں، ہر دور میں نئے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں نئے ہوتے ہیں، ہر عصر میں نئے ہوتے ہیں، ہر زمانہ ان کا زمانہ ہوتا ہے، ہر زبان ان کا زبان، ہر زبان ان کی زبان ہوتی ہے، ہر دل ان کا دل ہوتا ہے، ہر تصور ان کا تصور ہوتا ہے، ہر تخیل ان کا تخیل ہوتا ہے، ہر فکر ان کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ایسی چنگاری لگا کے جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اب ان کے علاوہ ان کے نام سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو وہ ہستیاں جو ہر زمانے کے لیے ہوتی ہیں، انہی کے اندر جو سرے فہرست آتے ہیں اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، کہ جو نام کبھی پرانا نہیں ہوتا، جو نام کبھی بیگانہ نہیں ہوتا، جس نام کا حال یہ ہے کہ زمانے ان کی مالا جاتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، انقلاب کے سوتے جن کے قدموں سے پھوٹتے رہتے ہیں، حسین حریت کا نام ہے، حسین انقلاب کا نام ہے، حسین آزادی کا نام ہے، حسین شجاعت کا نام ہے، حسین جرأت کا نام ہے، حسین تدبر کا نام ہے، حسین تفکر کا نام ہے۔ جو نیچے میں قرآن سنائے اس قاری کو حسین ابن علی۔ نعرہ تکبیر، عظمت امام علی مقام علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دنیا میں قیامت تک جس میں بھی جرأت اور شجاعت پیدا ہوگی اس کے سوتے کہیں نہ کہیں امام حسین سے ملتے ہوئے ہوں گے۔ جیسے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، توجہ کریں، مثال دینا چاہتا ہوں، یہی ہندوستان ابھی آپ نے
75 साल का आजादी की मनाई, आपने भी मनाई, हमने भी मनाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि चौकीदारों से इख्तिलाफ हो सकता है, चौकी से कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। बहरहाल अल्लाह अकबर। और फिर वो भी मुल्क हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान कि जो हिंदुस्तान हमारे बाप का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारे बाप का हिंदुस्तान है। वो कैसे कि दुनिया में जन्नत से सबसे पहला इंसान आदम की शक्ल में आया। दुनिया में तवज्जो करना, दुनिया में जन्नत से सबसे पहले जो इंसान आदम की शक्ल में आया वो हिंदुस्तान के अंदर आया। तो पहला इंसान जो हिंदुस्तान में आया, पहला इंसान हिंदुस्तान में आया, आया कहां से? जन्नत से। तवज्जो करें, हिंदुस्तान हम कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान का सबका अपना अंदाज देखिएगा। हम कैसे देखते हैं? इंसान अगर किसी ट्रेन में बैठे तो जो सबसे करीबी स्टॉप होता है वहां पहले इंसान उतरता है कि नहीं भाई? है कि नहीं? अजमेर शरीफ से बैठा तो पहले स्टॉप कौन सा होगा? नसीराबाद, वही उतरेगा। ठीक, बिलवाड़े का नंबर बाद में आएगा। अगर आदम को जन्नत से हिंद में उतारा जाता है तो हदीस की इशारतुल नफ्स से हमें यह भी मोहब्बत में पता चल रहा है कि जन्नत से सबसे ज्यादा करीबी रास्ता, अगर जन्नत से, मैं काजी अशरफ साहब की तरह हिम्मत नहीं करूंगा कि आपको कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, आपके काजी है, ये आपके काजी है, लेकिन अगर मैं मेहमान हूँ इतना तो मेरा हक है कि इतना कह सकूं कि अगर समझ में आए तो कहना, नहीं समझ में आए तो चुप रहना। तो मैं समझूंगा कि मुझे गुफ्तगू जल्दी समझ लेना है। तवज्जो करें, पहला आदमी हिंद से, अगर पहला आदमी जन्नत से अगर हिंद उतरता है तो हमें इशारा मिल रहा है कि जन्नत से सबसे शॉर्टकट और करीबी रास्ता अगर किसी जमीन पर आता है तो उसे हिंदुस्तान कहते हैं, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। अब लोग कहेंगे ये कहां से लाए? मैंने कहा कि भाई देखने के अंदाज है ना, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया कि मुझे हिंदुस्तान से अपने आशिकों की खुशबू आती है। मेरे ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बापियों की नहीं की जाती। हम बाप भी है, बाप के नक्शे कदम पे हम बाप भी नहीं है। इसलिए हिंद को जो हमने दिया है वो कोई न दिया है न दे सकता है। इसलिए कि हिंद को अगर लाल किला के सुर को सिंदूर से किसी ने सजाया है तो वो मुसलमान है। हिंद को अगर सफेद लिबास किसी ने ताजमहल की शक्ल में पिलाया है तो वो मुसलमान है। अल्लाह अकबर। ऐ आबिद गंगा, वो दिन याद तुझको उतला तेरे किनारे जब कारवां हमारा और सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसलिए सिता हमारा, हमने हिंद को सजाया। मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन कहना ये चाहता हूँ हुसैन इनकलाब, हुसैन हुर्रियत, हुसैन शुजाअत, हुसैन जो है इन इनकलाब की राहों को
جو ہے وہ محمیز دینے والی شخصیت ہے. تو عرض کرنا یہ چاہتے ہو آپ نے بھی آزادی کی بات آپ نے بڑھئی کی, بہت بیانات ہوئے, تقریریں ہوئی, آپ نے جو ہے وہ باتیں کی گئی, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے انقلاب کا نعرہ بلند کرنے والے لوگ یہ سب جہاں حسین بسے گا وہاں بزدلی نہیں ہوگی. ارے اس سے بڑی دیدہ دلیری کیا کہہ سکتے ہیں, اس سے بڑی دلیری کیا کہہ سکتے ہیں. 22,000 کا لشکر ہے اور 72 لوگوں کو حسین لے کر کے کھڑے ہیں. آپ کہتے ہیں حسین کٹ گئے, میں نے کہا حسین لڑنے نہیں گئے تھے, حسین تو یزید کا چہرہ پہ نقاب کرنے گئے تھے. واللہ اگر حسین لڑنے چلے جاتے تو وہاں کا جنات کا سردار آیا تھا, کہتا ہے مولا اجازت دے میں آپ کی تائید کرتا ہوں. حسین نے فرمایا کرامت بچانے نہیں بلکہ نانا کا دین بچانے کے لیے آیا. لوگ کہتے ہیں ارے مولانا کیسے بیچارے, کیسے مرے بیچارے, کہ کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا, کسی نے سپورٹ نہیں کیا. میں نے کہا ساتھ نہیں دیا کیا, ساتھ نہیں لیا, ساتھ نہیں لیا. تو کہا وہ کیسے, میں نے کہا پاگل ہو گئے, انہوں نے بلایا نہیں, ورنہ حسین کی ایک آواز تھا, کربلا میں جگہ نہیں ملتی کھڑے رہنے, لیکن ایک جنگ کا نقشہ اور بڑھ جاتا ہے, ایک جنگ کی تاریخ اور بڑھ جاتی, مقصد پورا نہیں ہوتا. حسین اور طاقت دکھانے نہیں, مقصد پورا کرنے گئے تھے, دین بچانے گئے, دین کا ڈھاچہ کنڈوں کو اٹھانے گئے تھے. تو کہا ایسی باتیں تم سنی لوگ زبردستی جوڑ توڑ کے کرتے ہو. میں نے کہا جوڑ توڑ کے کیا, ذرا میری محفل بلواڑا کی آپ کے دیکھ لے, حسین کے نام پر توجہ, حسین کے نام پہ 1350 سال کے بعد ہم غلام بلائے تو اتنے آتے ہیں, اگر حسین بلا دیتے تو کتنے آتے. میں نے ذکر حسین کی محفل میں جتنی پبلک پورے ہندوستان میں دیکھی, بلکہ پوری دنیا میں دیکھی, اتنی پبلک میں نے کسی عنوان کو جمع ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. آپ مجھے جو چاہے کہنے, لیکن یہ سچائی ہے. امام علی مقام کے نام پہ جتنوں کو آتے دیکھا, اتنے کسی کے نام پہ آتے نہیں دیکھا. یہ خدا کا انتخاب ہے. واللہ افضلیت, فضیلت, سارے مقام اور مرتبے سب کے اپنے اپنے ہمارے سنت کے دستور کے مطابق مانتے ہیں, لیکن مولا حسین نے دل میں کیا جوش جگائی ہے کہ اللہ اکبر, نام حسین پر لوگ آج بھی تک مرنے میں تیار ہے. تو میں جلدی جلدی بات پوری کروں, مجھے اپنے اصل عنوان پہ آنا ہے. ابھی میں نے اپنا عنوان شروع نہیں کیا تو آیت میں نے پڑھی ہے, میں صرف آپ کے سامنے جو ہے تمہیدی کلمات بس کر رہا ہوں, جلدی سے عنوان کی طرف آتا ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, جس دل میں حسین بسیں گے اس دل میں بزدلی نہیں ہوگی. 22,000 کے لشکر کے سامنے اکیلے کھڑے ہیں, 72 نفوس کو لے کر, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں بوڑھے بھی ہیں, حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے بھی ہیں, علی اصغر جیسے بچے بھی ہیں, اور چند جوان بھی ہیں, خواتین بھی ہیں. یہ ڈٹ کر کے کھڑے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے مشن سے کوئی ہٹا نہیں پاتا. وقت کی حکومت ایک طرف آ چکی ہے اور تنہا 72 کو لے کر حسین ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. نہ آنکھ میں آنسو ہے, نہ کبھی تردد ہے, نہ کبھی فکر ہے, بلکہ مارتے مارتے وقت توجہ کرنا, لوگ لوگوں کو آوازیں دے, آؤ آؤ میرا ساتھ دو, میرا ساتھ دو, میرا ساتھ دو, میرا ساتھ دو. حسین کیسا دلے, حسین میرا حسین کیسا دلے. لوگ کہتے ہیں میرا تیرا کیا کرتا ہے. میں نے کہا کہ یہ شان اقتدار بیان کرنے کے لیے کہتا ہے, یہ انداز بیان میرا حسین, سب کا حسین, ہر قوم کا حسین, ہر زمانے کا لیے حسین. لوگ موت کو سامنے دیکھ کر بلاتے, آؤ میری مدد کرو. حسین دوسرے دن موت کا سامنا ہے, بلکہ 9 کو جنگ شروع ہو رہی ہے, فرماتے آج نہیں لڑیں گے, کل لڑیں گے, رات عبادت کے لیے دو. آپ نے خود محرم شریف کے خطبات میں اور تقریروں میں سن چکے ہیں, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا, صرف اشارے دے کر اصل عنوان کی طرف چلتے. توجہ کرنا, ایک رات عبادت کے لیے دے دو, شب عاشور ہے, حیرت ہے, مولا حسین مہلت مانگ رہے عبادت کے لیے.
اور حسینیوں کا حال یہ کہ جنہیں مہلت ہے وہ فلم دیکھ کر کے راتیں گزار رہا ہے، وہ سیریل دیکھ کے راتیں گزار رہا ہے، وہ موبائل پہ گیم کھیل کے راتیں گزار رہا ہے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کبھی کبھی میرے جملے تلخ ہوتے ہیں، اگر برا لگے تو معاف کرنا۔ میں نے کہا یزید تھا، لیکن 2 قدم میں تاریخ میں میری قوم یزید سے آگے نکلتی مجھے نظر آ رہی ہے۔ شاید میرے دیکھنے میں غلطی بھی ہو رہی ہے، انسان ہوں۔ وہ یزید بن کے یزیدیت کر رہا تھا، وہ یزید بن کے یزیدیت کر رہا تھا۔ آج میری قوم حسینی بن کے یزیدیت کر رہی ہے۔ ہاں، اگر فلم دیکھ رہے ہو تو یہ کوئی حسینیت نہیں ہے، اگر جوا کھیل رہے ہو تو یہ کوئی حسینیت نہیں ہے، اگر داڑھی اڑا کر گٹر میں پھینک رہے ہو تو یہ کوئی حسینیت نہیں ہے، اگر عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہو تو یہ کوئی حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک فکر کا نام ہے۔ حسینیت ایک مکتبہ فکر کا نام، بلکہ لوگ مکتبہ فکر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک انجمن فکر کا نام حسینیت۔ حسینیت نام ہے مکمل فکر کا، وہاں داڑھی پجانا نہیں، وہاں شراب نہیں، بلکہ میں لوگوں سے کہوں یزیدیت اور حسینیت کیا ہے؟ یزیدیت میں شراب ہے، حسینیت میں شربت ہے۔ لوگ شربت پر فتویٰ لگاتے، شراب کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ محرم آئے تو لوگوں کے انگلیوں میں کوڑ ہوتا ہے، ایک شربت پلانا حرام ہے۔ میں نے کہا اپنے اجتماع میں کہتے ہیں کتے کو پانی پلا کے جنت ملی ہے، منافق بنتے ہو، مولوی مولانا کہلا کے منافق بنتے ہو۔ اجتماع میں 12 مہینے کہتے ہو کتے کو پانی پلا کے نچنیا کو جنت ملی، تو نچنیا اگر کتے کو پانی پلا دے تو اس کو جنت مل جاتی ہے۔ اگر نام حسین کے کوئی مومنوں کو شربت پلائے تو خدا اس کو کیا نہیں عطا کرے گا؟ حدیثیں بدلتے ہو حدیثوں کے نام پہ، تو تمہیں نہ شربت کا خیال ہے نہ تمہیں پانی کا خیال ہے، تمہیں تو بھوک ہے آل رسول سے، امام حسین سے۔ اور سن لو آل رسول سے بغض کرنے والوں اور نقصیوں اور خرچیوں، امام بخاری کو دل کھول کھول کے امام کہتے ہو، امام مسلم کو دل کھول کھول کے کہتے، بعض امام کو امام کہتے دل کھول کھول کے، لیکن جب امام حسین کی بات آتی ہے حضرت حسین حضرت حسین حضرت حسین، امام کہنے کی توفیق نہیں۔ ارے امامت جس کے گھر سے چلی ہے اس کو حسین جس نے پیدائشی نام بنایا تھا اسے حسین کہتے ہیں۔ امام کہنے کی توفیق نہیں، بخاری کو امام کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہم نہیں بنتے، لیکن تو بخاری جی کے قدموں میں سر رکھ کر کے بخاری بنتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ارے کیا میں نہیں میں محمدی؟ تو میرے امام کہتے ہیں ارے ہاں نہیں، ارے ہاں جا نہیں ہے، کرے مصطفیٰ کی قیامت احامتیں، کرے مصطفیٰ کی احامتیں، انہوں بنتے اس لیے جراتے، ارے کیا نہیں میں محمدی؟ کہتے ہیں ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ جہاں توحید کرنے والا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ سنیوں میں آپ کو کہتا ہوں ہمارے مذہب تو حسین بڑی اصلی ہے، وہ اصل سید ہے، حسین تو اصلی نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، اصل سید ہے حسین، ہے نا؟ ایک ہوتی اصل، ایک ہوتی ہے نسل، ٹھیک ہے نا؟ تو حسین اصل سید ہے، ان کی کتنی عزت ہوگی اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو امام المتکلمین علامہ نقی علی خان لکھ رہے ہیں تفسیر علم نشرہ میں، اس حدیث کو قاضی عیاض لکھ رہے ہیں شفا شریف میں، کیا حدیث ہے دل سے سننا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میری اولاد کو دیکھ کر، اب اولاد کا قیامت تک ہے، آقا فرماتے ہیں جو میری اولاد کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑا نہ ہو، توجہ کرنا، جو میری اولاد کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو میری اولاد کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑا نہ ہو وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہوگا، جب نسل سجدے کو دیکھ کے کھڑا نہ ہو تو لا علاج بیماری میں مبتلا ہوگا۔ تو جو امام حسین کے نام پر جس کو جو بخار آتا ہو اس کی بیماریاں کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی؟ لوگوں دنیا کے اندر یہ بیماریاں نہ ہوتی اگر تمہارے رسول کا ایسا احترام کرتے جیسا کہ احترام کرنے کا حق۔ نبی کے نام میں پڑے ہونے میں تمہیں تکلیف تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی۔ امام حسین جس دل میں بستے ہیں وہ بزدل نہیں ہوگا، وہ زمین فروش نہیں ہوگا۔
وہ ملک اور ملت کا غدار نہیں ہوگا، وہ دین و مذہب کا غدار نہیں ہوگا۔ تو جس وقت ہندوستان کی سرزمین پر تن میں گورے من میں کالے انگریزوں نے اپنے پنجے گاڑے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام لے کر اس کے بہانے آئے اور پورے ملک پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا، اس وقت سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا اس کے دل کے تار کربلا سے ملتے تھے، جس نے انقلاب کا نعرہ لگایا اس کے دل کے تار کربلا سے ملتے تھے، جو عمران کی جیل میں شہید ہو گیا اس کے دل کے تار کربلا سے ملتے تھے، جنہوں نے پھانسی کے پھندے پر بھی اللہ اکبر پھانسی کا پھندا چوما ملک کی محبت میں، اس کے دل کے تار بھی اور خون کے تار بھی جو ہے وہ کربلا سے ملتے تھے۔ تو یاد رکھنا کربلا بیان کرنا لوگوں کو اس لیے برا لگتا ہے کہ جب تک کربلا بیان ہوتا رہے گا مسلمان کبھی کسی کا غلام نہیں بنے گا، مسلمان کبھی سر نہیں جھکائے گا۔ سر کٹانا کربلا ہے، سر جھکانا کربلا نہیں ہے۔ بس لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ حقیقت میں کربلا بیان نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو جس دن میں کربلا بچتا ہے وہ بہادر کس قدر ہوتا ہے۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میری بڑی پسند کی شخصیتیں ہیں آزادی کی لڑائی میں، بلکہ 1857 کا جو انقلاب ہے، انقلاب لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، میں نے کہا نعروں پر ہی غور کر لیتے۔ تم نے تو نعرے بھی نہیں کیے، نعرے بھی ہمارے دیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے اردو مٹائیں گے، اردو مٹائیں گے، یہ نعروں کا کیا کرو گے؟ تاریخ نہیں ہوئی، یہ بھی تو اردو کی ہے سارے۔ تحریک عدم اعتماد، انقلاب، تحریک ریشمی رومال، بھارت چھوڑو، یہ کہاں کی بولی ہے؟ یہ اردو ہے۔ ہاں اردو، جس کو جنم دیا ہے خسرو نے، دودھ پلایا مختوم اشرف جہاں سلمانی نے، جس کی زلفوں کو سوار ہے بندر نواز جیسے دراز میں، تب جا کر کے کوئی اردو چلنا سیکھتی ہے۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیٹھے ہوئے لوگ اونٹ نہ اٹھا سکے تو جن کی بنائی ہوئی زبان کیا مٹا سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا علامہ فضل خیر آبادی، یہ فاروق اعظم کا بیٹا جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ جہاد کیا ہے؟ یزید، دیکھو جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے، توجہ کرنا، اگر لوگ سمجھے تو سمجھ جائے۔ جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے؟ یزید جو کر رہا تھا وہ دہشت گردی کر رہا تھا اور حسین جہاد کر رہے تھے، یہ فرق ہے۔ یعنی برائی کو پیدا کرنا یہ دہشت گردی ہے اور برائی کو مٹانا اس کا نام ہے۔ اس طرح اس کی تشریح بہت ہو سکتی ہے۔ جہاد کا فتویٰ، لوگوں کو جہاد کے نام سے چڑے، ہندوستان آزاد ہوا جہاد کی برکت سے۔ ہاں انگریزوں کو بھگایا ان لوگوں نے جنہوں نے فتویٰ دیا۔ بہرحال دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد فتویٰ پڑھا گیا اور جس نے فتویٰ دیا وہ فاروق اعظم کا بیٹا جسے علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر یہ آگ لگی اور پھر ایسا انقلاب پیدا ہوا جس کو انگریز غدر کہتا ہے، دھوکہ کہتا ہے۔ اب سننا، جو کربلائی ہوگا وہ بزدل نہیں ہوگا میرے بھائی۔ ایک نام ہے انہی ناموں میں حضرت مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی۔ کافی مراد آبادی کون؟ یہ حسینی سید ہیں، وہ سید ہیں، دل اور نسب دونوں کے ساتھ کربلا سے جڑے ہوئے ہیں۔ مراد آباد کی سرزمین پر آپ کا مقدمہ سے کیا کہوں، علماء اس کی وجاہت کو سمجھیں گے یا دانشور لوگ سمجھیں گے؟ اللہ اکبر، اور سان خطا ہونا دور کی بات، پیر کا کاپنا دور کی بات، ٹانگوں کا کاپنا دور کی بات، اللہ اکبر۔ جب وہ امام علی مقام کے اس بیٹے کافی مراد آبادی سے کہا گیا کہ کافی مرتے وقت ہرگز کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، ذرا تو بتا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ جس نے کبھی زندگی میں تحریر لکھی ہو، کوئی کلام لکھا ہو، کوئی غزل لکھی ہو، کوئی نعت لکھا ہو، کچھ
لکھا اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان غزل لکھتا ہے، کلام لکھتا ہے، شعر شاعری کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو بہت زیادہ جو ہے یا چھری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بار کافی دیکھو کافی نے کربلا کی کیسے یاد دلائی. اللہ اکبر، 22,000 کا لشکر ہے، امام حسین بالکل پرسکون ہے اور ادھر کافیوں کا جا رہا ہے پھانسی دے گا، آخری خواہش کا ہے. تو کافی کہتے ہیں پوری زندگی نبی کی نعت پڑھتا رہا، نبی کی نعت لکھتا رہا. سو تمنا یہی ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے ایک نئی نعت کی تخلیق کرتے ہوئے جاؤں. یہ کربلا کا جذبہ ہے. تو امام نے حریت دی، آزادی فکر دی، امام نے انقلاب کیا. لیکن آج میری قوم حسین پاک کو پر اسی لیے گزرتی ہے، توتے سے ڈر رہی ہے، سانپ سے ڈر رہی ہے، چلی سے ڈر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین دل میں نہیں بس رہے ہیں. آپ کہیں ہمارے دل میں حسین نہیں، میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں کڑا اور نعرے تو ہے لیکن آپ کے دل میں حسین نہیں. اللہ ماشاءاللہ، برا لگے تو معاف. وجہ بتاؤں، جو قوم سر پہ 5 روپے کی ٹوپی کا بوجھ برداشت نہ کر سکے اس دل میں کبھی حسین نہیں بس سکے. جو قوم فجر کی نماز میں سوتی پڑی رہے اس دل میں کبھی حسین نہیں بستے. جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ لڑکیوں پہ دل دے کر اپنے ایمان کا سودا کرے ان دلوں میں کبھی حسین نہیں بستے. حسین تو ان سرما اور بہادروں کے دلوں میں بستے ہیں جن کو گناہوں سے اتنی نفرت ہوتی ہے، آگ میں جل جانا آسان ہے، گناہ کرنا ان کے لیے مشکل ہے، انہی دلوں میں حسین بستے ہیں. میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ لوگوں اپنے دل میں حسین بسا لو. خدا کی عزت کی قسم، جس دن ہمارے جوانوں کے دل میں حسین بسیں گے اس دن کا حال یہ ہوگا، تم چلو گے تو رحمتوں کے سائے میں چلو گے، تم چلو گے تو تمہاری آنکھوں کی چمک ہوگی کہ کوئی مائی کا لال تمہاری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکے گا. تم چلو گے. امام حسین کو دل میں بساؤ. لیکن حسین پاک کو دل میں بسانے کا مطلب جو ہے قطعی طور پر یہ جو ہم نے رسومات پیدا کر رکھی ہے یہ رسومات نہیں ہے، کیونکہ حسینی کردار مولا حسین کا حال یہ تھا. سائر آئے ایک وقت میں کسی کو 10,000، کسی کو 20,000، کسی کو 50,000 یہ فقیروں کو دیتے ہیں اور فقیروں کو دے کر کے ساتھ میں چٹھی بھی لکھتے ہیں کہ آج اتنا ہی اس لیے معافی چاہتا ہوں، اگر اس سے اور زیادہ ہوتا تو زیادہ بھی عطا کر دیتا. جس نے 25 حج پیدل چل کر کے کی وہ امام حسین ہے. پیدل مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ جاتے تھے، پیچھے سواریاں چل رہی ہوتی تھی اور پیدل چلتے تھے. اس کا ذات کا نام امام حسین ہے جو پوری رات خدا کی خشیت سے آنسو بہاتے تھے اور کا نام امام حسین ہے. تو بات دور نکلنی عرضی کر رہا تھا، جب لوگ موت کو سامنے دیکھتے ہیں تو کہتے آؤ میرا ساتھ دو، لیکن امام حسین اس جری اور بہادر اور شجاع کا نام ہے کہ جب کل صبح موت ہے اور رات کو خیمے میں سب گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، عوام انصار کو جمع کر کے کہتے توجہ کرنا، جمع کر کے کہتے چراغ بجھا دے. تمہارے جیسے اچھے ساتھی کسی کو نہیں مل سکتے، میرے بعد زمانہ ڈھونڈے گا تم جیسے اچھے ساتھیوں کو. اس لیے میں کہتا ہوں کل یہ صرف مجھ سے لڑیں گے، ان کو تکلیف ہے مجھ سے ہے، ان کو جان میری لینا ہے، ان کے لیے سچے راہ میں ہوں، ان کے لیے سنگ راہ میں ہوں. ٹھیک، اس لیے یہ تم سے کوئی اختلاف نہیں رکھتے. اس لیے میرا ہر ساتھی، میرا مددگار، میرا ساتھی، میرا مرید، میرا چاہنے والا، میرا عقیدت مند میرے ایک رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ لے. کوئی میرے علی اکبر کا ہاتھ پکڑ لے اور خیمے سے باہر چلا جائے، کوئی میرے اصغر کو اٹھانے چلا جائے، کوئی میرے قاسم کو لے چلا جائے، ایک کر کے سب نکل جاؤ. دیکھو میں نے چراغ بجھا دیا ہے، دیکھو لوگ بلاتے ہیں مشکل کے بعد حسین سب کو بجھا رہے ہیں، دیکھو میں نے چراغ بجھا دیا ہے. اگر تمہیں شرم آتی ہے نا کہ میرے سامنے تم جاؤ گے تو تمہیں شرم آئے گی تو میں نے چراغ بجھا دیا. اندھیرے میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی شرم نہیں آئے گی. جاؤ، تم پہ کوئی معاملہ نہیں. میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کروں گا، کوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کروں گا. جاؤ جاؤ، میرے عوام انصار، میرے گھر والوں کو لے کر کے چلے جاؤ. جب وہ تم کو نہ پائیں گے مجھے پائیں گے تو تم کو کوئی تلاش نہیں کرے گا. جاؤ اپنی جانیں بچاؤ، آرام کرو، زندگی کی بہاریں دیکھو، زندگی میں عیش دیکھو. یہ سب کچھ کہتے رہے اور جب خطبہ ختم ہو گیا تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے. اب ذرا توجہ کرنا، حالانکہ کربلا بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف شخصیت حسین پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن بار بار آگے تو سن لے. اللہ اکبر، کہا کہ جو جانا چاہتا چلا جائے، کوئی بھی مجھ سے معاقبہ نہیں ہے. جب
تھا, لوگ کون اٹھ کے جاتا تھا, سسکیاں بلند ہو رہی تھی, لوگ رو رہے تھے. امام علی مقام نے چراغ خود بجھایا تھا. لیکن اب ذرا توجہ کرنا مسلمانوں, جس دل میں حسین بچتے وہ ذرا سن لیں. اللہ اکبر. جب آپ کو اندازہ ہوا خطبہ ہو گیا, جانے والا کوئی چلا گیا ہوگا, تو امام نے بڑی خاموشی سے کہا, عباس میرے غازی, میرے بھائی, چراغ روشن کر دے. توجہ کریں, عباس میرے غازی, میرے بھائی, چراغ روشن کر دے. اللہ اکبر. گویا کہ امام حسین کو عباس پر کتنا اعتماد تھا کہ میں نے کہا سب چلے جاؤ, پتہ نہیں کون گیا کون رہا, لیکن جو جاتا ہے جا سکتا ہے, مگر ایک ایسا علی کا بیٹا ہے جو مجھے چھوڑ کر کے کبھی نہیں جا سکتا. ان کی وفا پر حسین کو اعتماد کتنا تھا. عباس چراغ جلا دو. جب چراغ جل گئے تو جتنے بھی سب موجود تھے, کا مولا اس زندگی پہ لعنت کرتے ہیں جو آپ کے بعد, آپ کے بغیر ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے. قیامت کے دن بی بی زہرا کو منہ کیا دکھائیں گے کہ آپ کے شہزادے کو مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. واللہ ہم جیئیں گے تو آپ کے ساتھ, ہم مریں گے تو آپ کے ساتھ. اور امام آپ جانے کی بات کرتے ہیں, واللہ میرے امام جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم آپ کے کسی بچے پر بھی گرد و غبار آنے نہیں دیں گے. یہ کربلا ہے. امام سب کو بھیج رہے, کوئی گیا نہیں, کوئی نہیں گیا. کیوں؟ جنت چھوڑ کے کون جاتا ہے میرے. جب لوگ کہتے توجہ کرنا, لوگ کہتے ہیں لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے, ساتھ نہیں دیتے. میں نے کہا حسین کا کردار ہو تو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. اگر لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو کم از کم کئی رکھے حسینیت میں فرق آیا ہے. اگر آج بھی قافلہ حجاز میں حسین ہو تو ہجوم کی وجہ اس قدر میخانے میں سنا ہے پیر مغا بہت ہے مرد خلیق. جب پیر مغا مرد خلیق ہو تو پھر ہجوم میخانے میں ہوتا ہے. تو امام علی مقام اللہ جبتے علیہ السلام سے ہے, کہہ رہے کہ چلے جاؤ, کوئی جاتا نہیں. اور آپ نے جنگ لڑی, اپنی گفتگو کا تمہیدی گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے عرض کروں, آپ نے جنگ لڑی. لوگ کہتے ہیں حسین تو کٹ گئے, حسین تو مر گئے, حسین تو پیاسے کٹے, حسین تو یہ, حسین تو وہ, اور وہ تو ہار گئے, وہ تو ہار گئے. میں نے کہا پگلو, ہارنے کا مطلب جنگ مقصد پر ہوتی ہے. جو تخت کی وجہ سے جنگ کرے, تخت جس کو ملا وہ جیتا, جس کو نہ ملا وہ ہار گیا. یہاں جنگ کس کس کی تھی؟ زندگی اور موت کی جنگ نہیں تھی. سب سے پہلے شہادت حسین سن کر کے جو رویا ہے اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے. اگر مسواک کرنا سنت ہے, کھانے سے پہلے نمک چکھنا سنت ہے, تو شہادت حسین سن کر کے محبت کے آنسو بہانا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. کر دیکھیں, ہاں ہم اوروں کی طرح نہیں روتے, بناوٹ کر کے کھا بھی رہے, زبردستی رو بھی رہے, ایسے نہیں. ہنس بھی رہے, ادھر منہ کر کے ادھر کر کے زبردستی رو بھی رہے. آپ کہیں گے یہ کیا رونا ہوگا؟ میں نے کہا دیکھو بات اتنی ہے, حادثہ یوسف پر دو لوگ روئے. توجہ آپ کی, حادثہ یوسف پر دو لوگ روئے. برادران یوسف, یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روئے, ٹھیک, اور جناب یعقوب بھی روئے. بھائی بولتے کہ ہم نہ تھے, ہم نہ تھے, ہم نہ تھے, آئے کرتے ہوئے کھا گیا یوسف کو دے دیا, ہم نہ تھے, ہم نہیں تھے, بنا بچا لیتے. وہ بھی رو رہے تھے اور جناب یعقوب بھی رو رہے تھے. ان کے رونے کی مذمت کی گئی جو بناوٹی رونا رو رہے تھے, اور یعقوب علیہ السلام کے رونے کی تعریف کی گئی جو محبت میں رو رہے تھے. یہی فرق ہے رافضیوں کے اور سنیوں کے رونے میں. ہم مثل یعقوب روتے ہیں, وہ مثل برادران یوسف روتے ہیں. اس لیے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہم نہ تھے, وہ بھی نہیں کہتے ہم نہ تھے, وہ بھیڑیا کھا گیا, اور تو ہوتا بھی تو کیا کرتا, کنویں میں تو تو نہیں پھینکا, کنویں میں تو تو نہیں پھینکا. کوئی یوسف سے پوچھے, روتے روتے آنکھیں سفید کرنے دی, روتے روتے آنکھیں سفید کرنے دی. تو ہم یہی کہتے ہیں بناوٹی رونا حرام ہے, اور عشق میں اگر رونا آ جائے تو یہ ایسی عبادت ہے کہ پھر یہ سارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت تو بھائیو, کوئی ان کے رونے کو ہمارے رونے سے نہ ملایا کرے, اس لیے کہ ہمارا رونا مثل یعقوب کے, ان کا رونا برادران یوسف کے. بہرحال کون سے یہ کرنا تھا, پالا ہی امام حسین کو شہادت کے لیے گیا تھا,
وہ تو گئے ہی شہادت کے لیے. آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہار گئے؟ میں کہتا ہوں اچھا اگر ہار گئے تو چلیں مقصد سے بات کر لیں, علمی بات. یزید کا مقصد تھا دین مٹانا, حسین پاک کا مقصد تھا دین بچانا. کون کامیاب ہوا؟ بولو کون کامیاب ہوا؟ مولا حسین کا, کیونکہ وہ دین بچا لیا. بولو آج دین ہے کہ نہیں ہے؟ دین ہے, اسی لیے حسین کامیاب ہوئے. چلے اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, میں جملہ کہتا ہوں, ٹیکنیکلی طور پہ کہتا ہوں. دو لوگ اگر جھگڑا کر رہے ہو میدان کے اندر, میدان میں دو لوگ لڑ رہے ہیں, تو جیتنے والا کی پہچان کیا ہے؟ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ جیتا, یا جو میدان میں بھی سینہ تان کے کھڑا ہے وہ جیتا. بولے بھائی بات میری سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ میدان میں دو پہلوان لڑ رہے, دو لوگ لڑ رہے, ایک میدان چھوڑ کے بھاگ گیا اور دوسرا میدان میں کھڑا ہے, کون جیتا؟ جو انقلابی نہیں. اب تم لوگ پہ توجہ کرتے جانا, میں جلدی جلدی گزرتا ہوں, 15 منٹ کے اندر بات مکمل کرتا ہوں, ہو گئی بات. جو انقلابی نہیں, سراپا انقلاب, جملے پہ توجہ کرنا. نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, میں تو اپنے امام کی خیرات چاہتا ہوں, میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے, ان کی مقدس بالتا راضی ہو جائے, جس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے, ان کے بابا علی راضی ہو جائے جو جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں, ان کے نانا راضی ہو جائے جو میرے مالک بھی ہے, میرے مولا بھی ہے, میرا دین بھی, میرا ایمان بھی, میرا مذہب بھی, میرا مسلک بھی. اللہ کی سرکار شان ہے یہ, انسان ہی انسان ہو, انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. بس ان کی رضا چاہیے. اب جملے میں کوئی غور کرے نہ کرے, اللہ جس تک پہنچائے وہ سوچے. حسین انقلابی نہیں, سراپا انقلاب. حسین مفکر نہیں, سراپا فکر. حسین مسلکی نہیں, سراپا مسلک. حسین صرف مومن نہیں, سراپا ایمان. کل ایمان کا بیٹا ایمان. اللہ اکبر. حسین صرف کتابی نہیں بلکہ کتاب. اللہ اکبر, سراپا کتاب. حسین اللہ اکبر, ناطق قرآن کا بیٹا. حسین سیدہ زہرا کا بیٹا. اللہ اکبر. امام علی مقام وہ, اللہ اللہ, جن کی شان یہ, جن کا مقام یہ, جن کا مرتبہ یہ, جن کی فکر یہ, جن کا تدبر یہ, جو صرف بہادر نہیں بلکہ سراپا بہادر ہے, جو صرف عالم نہیں بلکہ سراپا علم ہے. ہاں وہی امام, وہی حسین ابن علی. ایسی شخصیتیں دنیا میں رونما کیسے ہوتی ہے جن سے انقلاب کے سوتے پھوٹتے ہیں, جو ہر دور کے لیے ہوتے ہیں, جو ہر عصر کے لیے ہوتے ہیں, جو ہر زمانے کے لیے ہوتے ہیں. لوگ قرآن کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا شعور سیکھتے ہیں, لیکن یہ وہ حسین ہے جن کو دیکھ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّصْرِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لوگ صابر ہے, حسین سراپا صبر ہے. اللہ اکبر. لوگ نمازوں پر ناز کرتے ہیں, نماز حسین پر ناز کرتی ہے. لوگ صائم ہے, حسین جو ہے اللہ اکبر صیام کو اور اللہ حسین کے روزوں کو ایک نئی جہت سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. لوگ دیندار ہیں, حسین سراپا دین ہے. اسی لیے جو 4 مصرے میرے مرشد غریب نواز کی طرف منسوب ہے, اس نے میرے غریب نواز نے کہا دین است حسین, دین پناست حسین. ایسی شخصیت کیسے پیدا ہوئی؟ بات اب کوئی حسین نہیں پیدا ہو سکتا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, بہت خاص بات, لوگوں نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا, بہت بے شمار لوگوں نے. میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلی. اس سے پہلے بھی, اس کے بعد بھی, ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں خدا ہوں. لوگوں نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا, لوگوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا, لوگوں نے جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. جو عالم نہیں اس نے جھوٹا عالم بننے کا دعویٰ کیا. جو محدث تھے اس نے جھوٹا محدث بننے کا دعویٰ کیا. جو مجدد تھے اس نے جھوٹا مجدد بننے کا دعویٰ کیا. جو ولی نے اس نے جھوٹا ولی بننے کا دعویٰ کیا. لیکن 13.5 صدیاں گزر گئی, آج تک شکر کے ترانے آتے ہیں حسین بننے کے لیے. سب کچھ لٹا کر یار سے کہتے اب بتا تو راضی ہے کہ نہیں, تو یار کہتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. تو حسین بننا آسان نہیں, ہر کام آدمی تزئین سے کر لیتا ہے, لیکن حسین کی بات عرض کر رہا ہوں. تو جس اب کوئی کہ میں حسین ہوں تو کیا کہا جائے گا؟ نسل ایسی لا جس میں عابد نہیں بلکہ زین العابدین ہو. ہاں
جس میں باقی اور باقی چیز پھاڑ کرنے والا، کس چیز کا چیز پھاڑ؟ علم کا چیز پھاڑ کرنا، جن کی جوتیاں امام اعظم جیسے لوگ سیدھی کرتے وہ جعفر صادق کو، ایسی نسل لا اور اصل کیسی؟ علی، فاطمہ، حسن بھائی اور اللہ اکبر سید الانبیاء۔ اب آئیے جو اصل عنوان ہے، حسین ایسے بنتے ہیں، ایسی شخصیت ایسے بنتی ہے، کیسے؟ خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، یہ عنوان کا بس اسی پہ بات ہے۔ ان لوگوں سے حسین بنتے کیسے؟ خون رسول سے، خون رسول نہیں، خیر رسول، یہی فکر رضا کی مدرت ہے۔ لوگ کہتے ہیں احمد رضا تجھے اتنا کیوں یاد آتا ہے؟ میں نے کہا ایسی بولی 14ویں صدی میں مجھے کوئی بولتا نظر ہی نہیں آتا۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خمیر جو ہے اسی سے اٹھان ہوتی ہے۔ بس بسکٹ کا خمیر ہوتا ہے تو بسکٹ صحیح، میدے کا خمیر ہوگا تو میدے کی روٹی بنے، گیہوں کا خمیر ہوگا تو گیہوں کی روٹی، جو کا خمیر تو جو کی روٹی، ہے نا؟ جس کا خمیر وہ وجود۔ اور امام حسین کون، حسن کون، علی کون، فاطمہ کون، کون ہے یہ ہستیاں؟ تو کہتے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کو بنایا رسول اللہ کے خون سے، حضور کے خون سے بنایا۔ حضور کا خون کیا؟ سب کا خون نہ پاک، رسول اللہ کا خون پاک۔ اسی لیے آیت تطہیر ان کے لیے نازل، ان کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں۔ لوگ حسین پاک کو سمجھتے کیا ہیں؟ ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا، بابا علی۔